जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया को एक खुश होने का मौका मिल ही गया और खुश हो लें, अच्छी बात है। बहुत सालों से बहुत ही एक मौका नहीं मिला उनको, नाराज़ रहे करते थे, हमेशा चिढ़ा करते थे। एक मौका उनको मिला खुश होने का। खुश हो लो भाई, मज़े करो, ऐश करो। और खुश तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वो प्लान क्या कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच का जो फेस ऑफ चालू है आज के समय में, उसका वो लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फ़ायदा उठाया जाए। उनको समझना चाहिए कि भारत एक खुश होने का मौका दे सकता है, फ़ायदा कभी उठाने नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। और वीडियो से पहले देखने चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप भी कर दो पहले। मैं आपको वीडियो के बीच में एक रिमाइंडर दूंगा ज़रूर, आप नहीं तो उस टाइम पे कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, देखते हैं वीडियो विदाउट बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। इंडिया ने अमेरिका से अपील किया, अमेरिका ने दिया। अब इंडिया ने बोला कि जी हम आपसे ख़त्म हो जाए तो हम आपसे बात करेंगे। हमें लारा दे दे के अयूब खान साहब को उन्हें मना लिया कि कश्मीर में कुछ ना करो। देखिए, मुल्क के पास, कौम के पास मौके आते हैं। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता कि अभी ये इंडिया और चीन की तनाज़ा शायद बढ़ के जैसे मे बी डिप्लोमेसी से ये ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये जगह डिस्टेबलाइज होकर रह गया, क्योंकि जो लद्दाख में एरिया वो चीन तो नहीं जाने वाला वहां से। वो नथुला के जो पास के पास वहां से चीन नहीं भाग जाता। तो इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो कुछ करेगी। आप ठीक बोलते हैं कि शायद हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जस्ट टू डाइवर्ट द पब्लिक ओपिनियन, जस्ट टू रेज देयर मोरल। बट द पॉइंट इज, हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और हमें भी इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। हमें इसकी ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि हमें उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ये दावा देना चाहिए कि दैट अगर आपने इतनी दफा दखात किया, 40 साल ये हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहे, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर करते रहे अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा जारहाना हमारा भी एक पोस्चर होना चाहिए। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें इकराम साहब, मैं मैं अब देखिए जनरल, मैं इजाज अवान साहब को अगर मैं कमेंट अपॉन इट, बिकॉज़ ही इज द राइट मैन टू कमेंट अपॉन इट। मैं बिल्कुल इजाज अमान साहब, दो बातें जो ये कहते हैं ना कि जाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं, और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, भी कनाडा में बल्कि एक भारतीय जासूस किसी अखबार का मुदीर था, वो गिरफ्तार भी हुआ है। ग्लोबल न्यूज़ जो कनाडा का पर्चा, उसने इसको रिपोर्ट किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो लास्ट ईयर जो है नवंबर दिसंबर में एक पूरा 27 मेंबर्स का फार राइट के जो मेंबर्स थे उनका डेलीगेशन श्रीनगर लेकर गए। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहाफ़ियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑफ नैरेटिव पाकिस्तान पे मुसल्लत की भी, और वो हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारे बदनाम करते हैं, CPEC के खिलाफ रेशा दवानियाँ करते हैं, और उसके साथ साथ जो है जाहिर है कि दहशतगर्दी से हमारा जो है वास्ता जोड़ते हैं। तो ये लड़ाई कितनी अहम है, और क्या हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास है कि जी ये कितने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है मीडिया पे? जी अमृता, देखिए बात सुने, ये जो जंग है ये लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी, क्योंकि जो नैरेटिव इंडिया बना रहा है वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो वेस्ट के हैं और जो अमेरिका के हैं इस रीजन में, उनके साथ वो सिंक करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम इस नैरेटिव को सिरे से अपरूट कर देंगे और पूरा यूरोप हमारी बात सुननी शुरू कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने देखना यह है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड थी, या जैश मोहम्मद थी या दूसरी जो तंजीमें थी, इनकी लीडरशिप को हम जेल कर चुके हैं, नज़रबंद कर चुके हैं, तंजीमें इनकी प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं, इनके एसेट्स और अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और इनके खिलाफ पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में अमल में लाई जा रही है।
اس سے بیانڈ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب جب آپ نے لیڈرشپ کو سزا دے دی اور جیل کر دیا. ضمنی سوال، ایک میرا ضمنی سوال، بہت سارے لوگ پاکستان میں شاکی ہیں اس پالیسی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تشدد میں انوالو نہیں ہے، دہشت گردی نہیں کی، تو کیوں جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ؟ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے، جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے، ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں. اعجاز امان صاحب جی. بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے، اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی. وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا، اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی، یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی، اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے. حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے، وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا. تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا. لیکن آج 370 اور 35A کے ریووک ہونے کے بعد تمام تر کشمیریز ایک طرف کھڑے ہیں، ان کی شناخت ان سے چھین لی گئی ہے. اب ان میں سے کوئی بھی لیڈر ہندوستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. پوری اپنی شناخت کھونے کے بعد اور پوری جو کشمیری عوام ہے اس کو اگنور کر کے ان کے مفادات کے خلاف ہندوستان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر وہ 80,000 لاشیں اٹھا چکے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، پیلٹ گنز یوز ہو رہی ہیں، اور آج 9 ماہ سے وہ ایک اوپن ایئر جیل میں کنورٹ ہو گیا کشمیر. تو ان حالات میں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس وقت یہ اس کو کیش کریں اور امید دلوائیں ان کو، کیونکہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں. اچھا یہ جو ہماری یہاں بات ہو رہی ہے، ہماری بات دیکھیں اعجاز امان صاحب، اکرام سہگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا مطلب ہے، موقع ہے، اپورچونٹی ہے. آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں ان حالات کو. ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے، اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے، کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں ہے جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائیڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا، تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا، لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی، اور جو بھارت کا ایک مکروہ چہرہ ہے وہ تو دنیا تک پہنچا کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، غالباً ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں. جی دیکھیں ہمارے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایٹ لیسٹ ہم اس کو پلے اپ کر سکیں. وہ پلے اپ ہو گیا کیونکہ کمپلشن وہاں پہ ایسی تھی اور پلے اپ ہو گیا. بلکہ ایک جرنلسٹ کو وہاں پولیٹزر پرائز ملا اس دفعہ کہ کشمیر پہ جو اس نے فوٹوگرافی کی. بٹ اینی ہو ایک اچھی چیز تھی. جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈیا ہے وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے، اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورل. جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ایگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے، اور کیونکہ یہ ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا عام جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے. سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو ایل او سی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ریاض صاحب دیکھیے دیکھیے بات سنیں. جی یہ باتیں ساری یہ سب نائسٹیز ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں. کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟
کیا وہ کشمیر انڈین ایکوپائڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ صحیح جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں۔ اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے۔ وہ یہ نوابزادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں، ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو، تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، دنیا کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے۔ نیریٹو بن گیا، 80,000 لاشیں کشمیریوں نے اٹھا لی، دنیا نے کیا کر دیا؟ 16,000 عورتوں کی عصمت دری ہو گئی، ویسٹ نے کیا کر دیا؟ پیلٹ گنز یوز ہوئے، دنیا نے کیا کر دیا؟ ان کی آرمی جو کشمیریوں کو شیلڈ کے طور پہ جیپ کے آکے باندھ کے بٹھا کے چلا رہی ہے، دنیا نے کیا کر لیا؟ دنیا اپنے مفادات دیکھے گی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے اور کشمیری کیوں ذبح ہو رہے ہیں اور ہم دوسرے بازو کو باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ ریزالو سے حل ہوتی ہیں، یہ صرف زبانی تقریروں سے اور نیریٹو سے حل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، بہت آپ نے اہم بات کی اکرام سہگل صاحب، جو اس وقت میرے خیال میں جنرل اعجاز امان صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے وہ پاکستانیوں کی اکثریت کی دل کی آواز ہے کہ آپ کس طرح سے ایک بازو کو باندھ کر آپ کہیں گے جی دوسرے بازو پہ ظلم ہونے دیں، کشمیر تو ایک ہے۔ تو اس میں جو پھر پاکستان کی میں کہوں گا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، حکمراں اشرافیہ، اس کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے کہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کے خلاف جم کے بات نہیں کر پا رہے اور معذرت خواہانہ رویہ، یہ ایک تسلسل آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کی جو ہے پرٹیکولرلی پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی ایک سافٹنس تھی ٹورڈ بھارت، لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ مور ڈینجرس تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی، اور وہ پی ایم ایل این کی تھی بیکاز آئی تھنک وہ بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کافی کچھ ہم کمپرومائز ہوئے، اس کے اندر کچھ ٹھیک ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مور ایگریسو پالیسی نہیں ہے بٹ مور ریئلسٹک پالیسی ہے۔ دیکھیے بات یہ جیسے جنرل اعجاز امان نے کہا کہ ہمیں ابھی وی مسٹ رسپونڈ ان سم کائنڈ۔ دیکھیے آئے دن ان کا کوئی چیف آرمی اسٹاف، ان کا کوئی جنرل، کوئی ڈیفینس سیکرٹری، کوئی ڈیفینس منسٹر، کوئی پولیٹیشین وہ لگا ہوتا ہے کہ پاکستان ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی تو کچھ بول کے دیکھیں، کبھی کبھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمراں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، کہ دنیا میں کبھی بھی اپیزمنٹ پالیسی کام نہیں آئی، کبھی بھی کوئی بھی۔ آپ پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں، اور سب سے بڑی اپیزمنٹ پالیسی میونک والی تھی جب ہٹلر کو اپیز کرنے کے لیے انہیں پارٹ آف پولینڈ، پارٹ آف چیکوسلوواکیا، پارٹ آف سوڈیٹن لینڈ وغیرہ سب اپیز کرتے گئے ہٹلر کو، ہٹلر اپیز نہیں ہوا۔ اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہی دیکھیں نا، کڑی تو وہی ہے، آر ایس ایس کی نازی کی پالیسی جو ہے آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن، اور آپ کوئنسیڈنس دیکھیں یہ وہ 1921 میں بنتی ہے یہ ان کی جو سواستیکا والی ان کی آر ایس ایس کی، اور 1924 میں نازی پارٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا سمبل بھی ایک ہے، انسپریشن وہی ہے ان لوگوں کی، بالکل۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اعجاز امان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بار بار یہ جو بات ہوتی ہے۔ عامر ضیاء صاحب ایک بات سنیں، جی فرمائیے۔ عامر ضیاء صاحب صرف ایک ہماری انڈو پاکستان تاریخ کا ایک چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ایسٹ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، ایسٹ پاکستان کا انٹرنل معاملہ تھا، ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تھی، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ انٹرنل معاملہ تھا پاکستان کا، یہ نہ یونائٹڈ نیشن کا حل طلب معاملہ تھا، نہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، ایک ملک کا اندرونی معاملہ تھا۔ ہندوستان نے اس وقت روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر کے فوج داخل کر دی، اور اندرا گاندھی از آن ریکارڈ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا وہاں قتل و غارت ہوتی رہے اور قتل عام ہوتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟
کیا وہی جو انالوجی ہے، کیا وہی لاجک جو ہے آج پاکستان جبکہ سٹیک ہولڈر ہے اور کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ریالٹی کے طور پہ ایکسپٹڈ ہے، کیا وہاں پہ ایسٹ پاکستان سے زیادہ قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ 80,000 لاشیں نہیں اٹھائی جا سکیں؟ تو جب وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج پاکستان وہی اندرا گاندھی کے نیریٹو پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا کہ کیا ہم قتل و غارت دیکھتے رہیں؟ اچھا بالکل آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. میرے خیال میں قمر چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں سوال بھی نہیں کر رہا. قمر چیمہ صاحب فرمائیے کیا نقطہ ہے آپ کا؟ جی میں نے کہا دو بڑے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، میں بھی بیچ میں تھوڑی انٹری کروں. دیکھیں آپ کو میں اگر 20 سال کی پاکستان کی، میں آپ کو پاکستان کی 20 سال کی پچھلی پالیسی بتا دیتا ہوں. مشرف صاحب کو لیجٹمیسی چاہیے تھی، انہوں نے ایکسٹرنل پریشر کے اوپر جو کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع کیا، وہ ڈائیلاگ 2007 میں ختم ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی آ گئی، زرداری صاحب، اشرف، اس کے بعد جو تھے ان کے دونوں وزیر اعظم جو تھے اشرف صاحب، راجہ اشرف صاحب اور گیلانی صاحب انڈیا گئے. پھر نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا انڈیا پہ، مودی صاحب یہاں پہ آ گئے. پھر عمران، اور اس دوران کچھ بھی نہیں ہوا. 2007 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا جب 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوئے. اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب 1 سال ویٹ کرتے رہے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے. بی جے پی کی حکومت نے آپ پہ سرجیکل سٹرائک کر دی اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ بھارت تو یہ تو سیفران ٹیررزم ہے اور یہ اور وہ ہے. پاکستان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے کشمیر کے اوپر وہ کنفیوز رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہم بات کریں ان کے ساتھ. ہم نے بات ان کے ساتھ کیا کرنی تھی، انہوں نے ہماری سنی نہیں ہے اور ابھی ہم نے مورچے پکڑ لیے ہیں. دیکھیں اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں سہگل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اپیسمنٹ انڈیا کے ساتھ کبھی اپیسمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ جتنا پریشر ڈالو، جتنا دباؤ گے اتنا اچھا ہے. میں ایک اکیڈیمک ہوں، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑا پڑھایا، 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں سمجھتا تھا ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ. انڈیا آپ سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا، وہ سمجھتا ہے جتنا پاکستان کو دباؤ گے یہ اتنا زیادہ یہ ٹھیک رہیں گے. ادھر چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی اور اپنے میڈیا نے پلے ہی نہیں کیا اس کو. ایک ایل او سی پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ باغے باغ سارا میڈیا پاکستان پہ لڑائی چل رہا تھا اور ہم سے نیریٹو لہجے کا فرق آ جاتا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پارلیمنٹ کو تھوڑا اوفینسو ہونا پڑے گا. اوفینسو ہونا پڑے گا. یہ میرے خیال میں جو کنسنسس ہمارے تینوں مہمان جو ہیں، تینوں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی مزید جارحانہ پن ہونا چاہیے ہمارے اس میں. اکرام صاحب، جو عمران خان صاحب ہیں وہ بار بار مودی کو کہتے ہیں جی ایک ہٹلر ہے. آپ نے بھی ابھی تشبیہ دی کہ جی نازیزم اور کس طرح سے آر ایس ایس جو ہے ایک طرح کا ان کا وہ ہے برت ایک طرح کا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان یہ بات تو کرتے ہیں لیکن پھر چرچل والی پالیسی نہیں لے کر آتے اور بقول آپ کے وہ اپیزمنٹ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، گفتگو کی طرف، یا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی یو این میں ہم تقریر کر لیں گے، ٹویٹ دے دیں گے، لیکن فرق اس سے کچھ پڑنا نہیں ہے. جی دیکھیں، آپ نے قمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ 1 سال تو عمران خان انتظار کرتا رہا کہ جی شاید بی جے پی گورنمنٹ ہے، شاید ہمارے ساتھ بات کرے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ ڈسابیوز ہو گیا اس پوزیشن سے سرجیکل اسٹرائک کے بعد، تو اس کے اندر آئی تھنک کوئی ایسی کوئی بولتے نا کہ فالس ہوپ نہیں رہی اس کے اندر. اینڈ اس کے بعد ان کے دورے میں یہ جو کشمیر میں ہوا ہے 370 55 وغیرہ، اب اس کے اندر اور جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، جو جس طرح گیری میں آپ بتایا پیلٹ گنز استعمال ہوئے وغیرہ وغیرہ، اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب آپ کے پاس انٹائر کشمیر کی جو تینوں جو فریکشن، بڑی فریکشن، چاروں فریکشن تھی، ایک تھی جو مفتی کی، ایک تھی عبداللہ کی، تیسری جو وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. اچھا ایک جگہ. اب آپ کے پاس، آپ دیکھیں، آپ ان کو بولتے ٹھیک ہے آپ مٹیریل سپورٹ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، لیکن ان کی جب ان کو آپ ڈیفینیٹلی مورل سپورٹ جو ہے وہ اس کی مورل سپورٹ must be followed up with some material support also. اچھا یہ واقعی دنیا میں بڑا، آپ میرے پاس آخری 1-2 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ میں اعجاز امان صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں کہ اعجاز صاحب ایک بات تو ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے انڈیجنس ہوتی ہے اور ہمیشہ سے کشمیر کی تحریک جو ہے انڈیجنس ایک تحریک رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے دنیا میں. جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چلیں وہاں پر سپورٹ تھی، تو ہم کیوں اتنا زیادہ اس پہ ہمارا معذرت خواہانہ رویہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عامر، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں
हम उसमें स्टेक होल्डर्स हैं और जो हक कश्मीरी अपना मांग रहे हैं वो उनको यूएन रेजोल्यूशंस ने वो हक दिया है, उसमें हम और कश्मीर और हिंदुस्तान तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। अगर एक स्टेक होल्डर जबरन एक दूसरे स्टेक होल्डर के ऊपर जुल्म कर रहा है तो जो तीसरा स्टेक होल्डर है वो कैसे न्यूट्रल रह सकता है? न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता दुनिया में। मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी क्योंकि नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इकराम सहगल